इब्तदा है रब जलील के बबरकत नाम से जो मुझे और आपको मेरे और दिल के ख्यालात को बखूबी जानता है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, एक नए वीलॉग के साथ आपका मेज़बान तारिक सराज चौधरी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, 16 अगस्त सन 2023 जड़ावाला तहसील है फैसलाबाद की, जहाँ पर एक इंतहाई दिलखराश वाक़या, बल्कि अगर इसे मैं ये कहूँ कि जुल्मत का पहाड़ तोड़ा जाता है तो यकीनन मैं गलत नहीं हूँगा, क्योंकि एक ही दिन में सैकड़ों घर जो हैं वो नज़र आतिश कर दिए जाते हैं, हज़ारों लोग बेघर कर दिए जाते हैं, दर्जनों के हिसाब से चर्चेस को ना सिर्फ बेहुरमत किया जाता है बल्कि उन्हें तोड़ा जाता है, नज़र आतिश किया जाता है, और चर्चेस के अंदर हज़ारों की तादाद में मुक़द्दस कुतुब को भी नज़र आतिश कर दिया जाता है। ये कभी भी ना भुला देने वाली एक एपिसोड है। जिन लोगों ने वो मनाज़र देखे हैं, जिन लोगों ने वो तमाम सबूत जो दहशतगर्दों ने, इंतहा पसंदों ने अपने जुल्म के नकूश छोड़े, वो कम अज़ कम इस सानहा को, इस वाक़या को, इस जुल्म जबर की दास्तान को कभी भी नहीं भुला पाएंगे। इस बात में कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान हमारा है और हमने ही इसको मजबूत और मुस्तहकम करना है। हमारा मकसद वतन अज़ीज़ में अमन और सुकून को फ़रोग़ देना है, ना कि इंतशार और शरपसंदी को। हमारी ज़िंदगी का या किसी भी मसीही की ज़िंदगी का मकसद फ़कत खुदावंद यीशु मसीह की तालीमात के मुताबिक अपने बदख्वाहों के लिए भी दुआ करना, अपने दुश्मनों के लिए भी खैर मांगना है, क्योंकि हम उस मुनज्जी मसलूब मसीहा के पैरोकार हैं जिसने बवक्ते मसलूबियत सलीब पर अपने ऊपर जुल्म जबर के पहाड़ ढाने वालों के लिए भी कहा था कि अब आप इनको मुआफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। उसके बावजूद भी चूँकि हम जिस मुआशरे में रहते हैं, इस मुआशरे के कुछ कवानीन व ज़वाबित हैं, हम जिस मुल्क में रहते हैं उसका एक आइन है, हम जिस देश में रहते हैं उस देश की एक ख़ास तहज़ीब है, सकाफ़त है, शरीयत है और मुआशरती रसूम हैं, जिनके मुताबिक हमें अपनी ज़िंदगी बसर करने की ज़रूरत है। 2.25 साल गुज़रने के बावजूद भी जड़ावाला के मसीहियों को इंसाफ ना मिल सका। अभी कल की बात है कि वो तमाम लोग अपने हकूक़ की आवाज़ बुलंद किए हुए एक धरने में बैठे हुए थे। नाज़रीन, मैं कुछ स्लो तरीके से बात करने का मकसद सिर्फ ये है कि मैं एक अजीब से तज़ब्ज़ब में मुब्तला हूँ। एक अजीब सी कश्मकश मेरे दिमाग के अंदर चल रही है। बहुत से सवालात मेरे ज़हन में करवट ले रहे हैं और मैं पिछले चंद दिनों से इस पे बात करना चाहता था, लेकिन हौसला नहीं पड़ रहा था। मैं ज़ाती तौर पर अमन, सुलह और सलामती का कायल हूँ। मैं ज़ाती तौर पर चाहता हूँ कि अमन कायम होना चाहिए, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर यह भी चाहता हूँ कि इंसाफ भी कायम होना चाहिए। मैं ज़ाती तौर पर यह चाहता हूँ कि सलामती होनी चाहिए। मैं ज़ाती तौर पर यह भी चाहता हूँ कि अगर कोई किसी के साथ ज़्यादती करता है तो उसे अपनी ज़्यादती का एहसास भी होना चाहिए। कलाम मुक़द्दस में भी ये लिखा है कि जब तुम अपने गुनाहों को तस्लीम करके उन पर नादम और शर्मिंदा होकर अपने खुदा से माफ़ी मांगोगे तो यकीनन खुदा की पाक ज़ात आपको मुआफ़ करने की कुदरत रखती है। नाज़रीन, हम जिस मुआशरे में रहते हैं या हम जिस मुल्क में रहते हैं, इस्लामी इक़दार, इस्लामी रवायात और इस्लामी कवानीन जो हैं यकीनन हमें पढ़ने को, सुनने को, तजर्बा करने में, मुशाहदा करने में नज़र आते हैं। इस्लामिक स्टडीज़ के मुताबिक 2 किस्म के हकूक़ हैं।
ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد۔ اللہ رب العزت کی ذات بڑی ذات ہے، خدا کی ذات ناقابل بیان ہے، وہ کسی کو کب معاف کر دے یہ وہی جانتا ہے، چونکہ وہ با اختیار ہے۔ لیکن اسلامک سٹڈیز میں یہ دیکھنے کو ملا ہے کہ حقوق العباد کی کوئی معافی نہیں۔ حقوق العباد کی معافی صرف اسی صورت میں ہے کہ جس نے جس کا گناہ کیا ہے، جس نے جس کا نقصان کیا ہے، وہ اسے راضی کرے، اور اس کے مختلف پیمانے بھی شرعی قوانین میں موجود ہیں۔ ناظرین، میں مدعے کی طرف آتا ہوں۔ گزشتہ 2-2.5 ماہ سے جڑامالہ میں ہمارے ایک بہت ہی قابل احترام برادرم محترم لالا روبن ڈینیل صاحب نے جڑامالہ کے مسیحیوں کے حقوق اور ان کے انصاف کے لیے آواز بلند کرنے کی خاطر جڑامالہ کے مسیحیوں کے ساتھ یکجہتی، ہمدردی اور محبت کا اظہار کرتے ہوئے ایک دھرنے کا انعقاد کیا ہوا تھا، جس میں پورے پاکستان سے مختلف مذہبی، سیاسی، سماجی، معاشرتی شخصیات نے شرکت کی، اور لالا روبن ڈینیل اور جڑامالہ کی جو کلیسیائیں ہیں ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا۔ میں اس عمل کو نہ تو افسوسناک قرار دیتا ہوں، نہ ہی میں اس عمل کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ وہی ہمارے سینیٹر خلیل طاہر سندھو صاحب، وہی مقامی لوگ اور وہی جڑامالہ کی کلیسیا کے مسائل جو 2.5 ماہ پہلے تک موجود تھے، آج بھی سارا کچھ ویسے کا ویسے ہی ہے۔ 2.25 سال قبل تک بھی یہ تمام لوگ ایز اٹ از موجود تھے، کسی نے اس بارے میں سوچا نہیں۔ کیوں؟ ناظرین، یہ سوال آپ کے لیے بھی ہے، اور ابھی کیوں ہمارے ان معزز دوستوں کو یہ ضرورت پیش آئی؟ ناظرین، میں پھر ایک بات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ میرا قطعاً یہ مقصد نہیں کہ میں کسی قسم کی شر انگیزی یا کسی قسم کے انتشار کی بات کروں۔ چند ایک سوالات ہیں جو میرے ذہن میں بھگدڑ مچائے ہوئے ہیں۔ ہو سکتا ہے مجھے جو بے چینی ہے، بہت سے ہمارے مسیحی بہن بھائیوں کو بھی وہی بے چینی ہو، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ اس بے چینی کو ختم کیا جا سکے، کم کیا جا سکے، جانا جا سکے کہ اب ہی ہمارے ان دوستوں کو کیوں سوجی کہ ان کے مسائل جو ہیں ان کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، آج کل چونکہ ضمن انتخابات کا دورانیہ چل رہا ہے اور اس حلقے میں انتخابات ہیں، موجودہ صورتحال اس میں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اپنے بہت سے جو ہمارے ناظرین ہیں اور بہت سے دوستوں نے ہمیں یہ سوالات بھی ہمارے سامنے رکھے، اپنی صحافتی ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے میں چند ایک گزارشات جو ہیں وہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ان کے سامنے بھی یہ سوالات رکھنا چاہتا ہوں کہ چونکہ جو واقعہ جڑامالہ کا ہوا 16 اگست 2023 کو، اور پھر اس کے بعد سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں ملزمان نے ہلا بولا مختلف چرچز پہ، مختلف آبادیوں پہ، اور اس کے ضمن میں بہت سی FIRs جو ہیں وہ بھی چاک کی گئیں، درج رجسٹر ہوئیں۔ 2.25 سال کا عرصہ گزرنے کے باوجود بھی جب دوسری اینیورسری یا دوسری برسی واقعہ سانحہ جڑامالہ کی منعقد کی گئی تو وہاں پر لالا روبن ڈینیل صاحب نے دھرنے کا اعلان کیا، اور اس دن سے چند یوم قبل تک وہاں پر وہ بدستور دھرنا دیے ہوئے تھے۔ اور ناظرین، یہ دھرنا بقول ان کے اس وقت تک جاری و ساری رہے گا جب تک کہ جڑامالہ کے مسیحیوں کو انصاف نہیں مل جاتا، جب تک کہ ملزمان کو کیفر کردار تک نہیں پہنچا دیا جاتا، جب تک کہ ظلم، زیادتی، جبر، درندگی اور حیوانیت کی
داستان رقم کرنے والوں کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا نہیں کر دیا جاتا۔ اچانک ہی یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ دھرنے کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا گیا۔ بہت خوش آئند بات ہے۔ یقیناً ہم امن کے فرزند ہیں، صلح سلامتی کے شہزادے کے پیروکار ہیں، اور ہمیں صلح کے لیے ایفرٹ بھی کرنی چاہیے، صلح کے لیے اپنے آپ کو بھی پیش کرنا چاہیے۔ لیکن وہ تمام ملزمان جنہوں نے مظالم ڈھائے، جنہوں نے بائبل مقدس کی توہین کی، جنہوں نے ہماری زبور کی کتابیں، گیتوں کی کتابیں اور دیگر مذہبی کتب جو چرچز کے اندر پڑی ہوئی تھی، لوگوں کے گھروں کے اندر پڑی ہوئی تھی، اور یقیناً میں ایک بات جو ہے میں پہلے بھی کر چکا ہوں کہ انہی گھروں کے اندر چونکہ بچوں کے نصاب کی کتب بھی موجود تھیں، جس میں اسلامیات کی کتابیں بھی موجود تھیں، وہ تمام ظلم و زیادتی کی داستانیں جو رقم کی گئیں اور جن کی خاطر یہ دھرنا ترتیب دیا گیا، میں یہ سمجھتا ہوں یہ پوری قوم کا رائٹ ہے کہ وہ اس کے بارے میں جانے۔ چونکہ جب جڑھانوالہ کا واقعہ پیش آیا، جب جڑھانوالہ کا سانحہ پیش آیا، تو پوری قوم جو ہے وہ خون کے آنسو روتی رہی، اور پاکستان کی تاریخ میں اور پوری دنیا کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ ایک ہی دن میں اتنے چرچز کو شہید کر دیا گیا، اتنے چرچز کو نظر آتش کر دیا گیا، اتنے گھروں کو جلا دیا گیا۔ لوگ خوف کے مارے، ہراس کے مارے پریشان، بے حال، نوجوان، بیٹیاں، بیٹے، بچے، بچیاں، بزرگ، خواتین، ہو کا عالم، لوگ اپنے محفوظ گھروں کو چھوڑ کر کھیتوں میں بنا لینے پر مجبور، شہر بدر ہو گئے، گھر بے گھر ہو گئے۔ لیکن اچھی بات ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی بات ہے صلح ہو جائے، لیکن کیا جن لوگوں نے یہ گھنونا کھیل کھیلا، کیا ان کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کرنا؟ اب جب کہ حکومت بھی انہی دوستوں کی ہے، جناب سینیٹر خلیل تار سندھو صاحب جو ہیں وہ ایک بڑے مرکزی حصہ ہیں موجودہ حکومت کے۔ آج اگر وہ الیکشن کمپین کے لیے دھرنے کو ختم کروانے کے لیے آئے تو کیا یہ بات ان کے شایان شان ہوگی کہ الیکشن کے بعد بھی یا الیکشن کے دوران بھی؟ چونکہ دیکھیں جو ملزمان ہیں ان کا تو الیکشن سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے، وہ تو ملزمان ہیں، اور موجودہ حکومت جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی بھی ہے پنجاب میں۔ کیا حکومت ان ملزمان کے آگے ابھی تک بے بس ہے؟ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو سانحہ جڑھانوالہ میں جو بیشتر ملزمان ہیں ان کا تعلق ایک ایسی مذہبی انتہا پسند تنظیم سے ہے جس کو کالعدم قرار دیا جا چکا ہے۔ اس کو کالعدم تو قرار دے دیا گیا، لیکن اس تنظیم میں جن لوگوں نے یہ سانحات کیے ان کو اس ضمن میں آج تک گرفتار کیوں نہیں کیا گیا؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے سامنے بھی اور ہماری گورنمنٹ کے سامنے بھی۔ دھرنا ہو یا نہ ہو، دھرنا رکھا جائے یا دھرنا ختم کیا جائے، جڑھانوالہ کے مسیحیوں بلکہ پورے پاکستان کے مسیحیوں کو پرامن زندگی گزارنے کا حق دیا جانا چاہیے۔ کوئی بھی ایسا شخص جو بلا وجہ کسی کے گھر کو جلا دے، کسی کی عبادت گاہ کو جلا دے، کسی کی املاک پر حملہ آور ہو، اس کے ساتھ پاکستان پینل کوڈ میں جو معاملات درج ہیں ان کے مطابق اگر کارروائی نہیں کی جاتی تو یقیناً یہ دوہرا معیار ہے۔ چند ایک سوالات ہیں لالا روبن ڈینیل صاحب کی نظر، خلیل تار سندھو کی نظر، کہ کیا یہ دھرنا محض بائی الیکشن یا ضمنی الیکشن کے لیے ہی اٹھایا گیا ہے؟ کیا وہ ملزمان جو ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے، کیا ان ملزمان کو گرفتار کرنے کے لیے کوئی ٹاسک فورس تشکیل دی گئی ہے؟ کیا جڑھانوالہ کے مسیحیوں کو
تحفظ دینے کے لیے، خوف میں سے نکالنے کے لیے کوئی اقدامات کیے گئے ہیں؟ کیا جو ذمہ داران ہیں وہ انصاف کے کٹہرے میں الیکشن سے پہلے لائے جائیں گے یا الیکشن کے بعد؟ اس طرح کی اور چھوٹی چھوٹی خلشیں ہیں ہمارے بہت سے ناظرین کے ذہنوں میں، اور میں ناظرین یہ بتاتا چلوں کہ یہ آپ ہی کے سوالات ہیں، آپ ہی کی نمائندگی ہم کرتے ہوئے اپنے ان معزز دوستوں ساتھیوں سے کر رہے ہیں۔ یقیناً انصاف خدا مہیا کرتا ہے، اور خدا کے گھر میں کبھی بھی آپ کی جو التجا ہے وہ رائے گاہ نہیں جاتی، لیکن انصاف دینے والے ادارے، قانون اور تحفظ فراہم کرنے والے ادارے اگر اپنی ذمہ داریاں بر وقت مناسب طور پر سر انجام دیتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی شخص انصاف سے محروم ہو جائے گا، خواہ وہ جڑاں کے مسیحی ہوں، خواہ وہ مجاہد کلونی سرگودا کا نذیر مسیح ہو، خواہ وہ اور بے شمار وکٹمز جنہیں مذہب کی بھینٹ چڑھایا جا چکا ہے، جنہیں مذہب کے نام پر مارا جا چکا ہے، جنہیں مذہب کے نام پر ایذائیں دی گئی ہیں۔ اس امید کے ساتھ کہ جناب خلیل طاہر سندھو صاحب اور جناب لالا روبن ڈینیل صاحب جڑاں کے وکٹمز کے، جڑاں کے مظلوموں کے آنسو پوچھ پائیں گے، ناظرین آپ سے میں وداع لیتا ہوں، اور انتظار رہے گا ان تمام ملزمان کی گرفتاری کی نوید سننے کا جنہوں نے سانحہ جڑاں میں اپنا کردار ادا کیا۔ ساتھ رہیے گا، آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ اجازت دیجیے، پاکستان زندہ باد۔